अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। पाकिस्तानी सियासत की हलचल जारी है। गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया कामरान खान साहब को, और जो इंटरव्यू था उसमें जो उससे पहले बातें हो रही थी मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफ राय पर, कई हवालों से, कई मामलात पर, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई या मुफाहमत, मौजूदा सेटअप के अंदर लड़ाई या मुफाहमत, या क्या रास्ता इख्तियार किया जाए, उसका लाएअमल क्या होना चाहिए, उसकी रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दी शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू में। शहबाज शरीफ साहब ने अपने इंटरव्यू में जो बातें की, कुछ बातें आपके सामने मैं थोड़ी सी रख दूं। पहले उन्होंने कहा एक नया इमरानी मुआहिदा किया जाए, वो इस हक में है कि एक ऐसा एग्रीमेंट हो रियासत के साथ ही, रियासत के अंदर ही, कि जिसमें सब मिलजुल कर आगे बढ़ सके। माजी के कैदी नहीं रह सकते, वो सबको भूलने का मशवरा देते रहे। उन्होंने कहा कि मुशावरत करना जरूरी है, कंसल्टेटिव प्रोसेस हो हर तरफ, इदारों के बीच में, लोगों के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में, वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने ये क्लियर कट पोजीशन ली है गुज़िश्ता रोज अपने इंटरव्यू में कि अगर हमने मुशावरत ना की तो कोई एक शख्स या एक इदारा या इदारे अलहदा अलहदा या लोग अलहदा अलहदा जो है मुल्क को आगे नहीं चला सकते। तमाम इदारों को उन्होंने कहा आइन की हुदूद में रहना होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी है। लेवल प्लेइंग फील्ड गुज़िश्ता काफी अरसे से मुस्लिम लीग नून मांग रही है, मांगना चाह रही है। मरियम साहिबा का अंदाज थोड़ा सा एग्रेसिव है, बल्कि काफी एग्रेसिव है। शहबाज शरीफ साहब का सॉफ्ट है। लेकिन इशू यही है कि उनको वो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए माहौल चाहिए कि जिसके अंदर वो अपना जो अपनी सियासत है उसको कामयाब देखें, अपनी हुकूमत बनती देखें। उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने की सूरत में साबिक वजीर आजम भी जो है वो वादे पर पूरे उतरेंगे। कौमी मफाद के लिए नवाज शरीफ के पांव पकड़ने को तैयार हूं। यहां तक उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा और मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे, वो स्टेट्समैन हैं, उनके पांव पकड़ूंगा, उनको मना लूंगा। उन्होंने कहा मैंने खुद सुना है कि जनरल बाजवा का कहना था कि नवाज शरीफ ने बहुत इज्जत दी है और दिफा से मुताल्लिक किसी बात से इनकार नहीं किया। उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर भी ताल्लुकात जो है वो ठीक रहे हैं। इसके अलावा एक लंबी तफसील है। इंटरेस्टिंग बात एक ये थी, जब मरियम साहिबा से मुताल्लिक उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया कि मरियम जो हैं वो सियासतदान हैं, उन्हें ग्रूमिंग की ज़रूरत है, और अभी जो है वो उनके वालिद जिंदा हैं, मैं उनका चाचा जिंदा हूं। साथ में अपने बेटे हमजा शहबाज साहब का भी नाम लिया। अगर आप ओवरऑल देखें तो शहबाज शरीफ साहब ने एक रास्ता जो है वो बताया है मुस्लिम लीग नून को भी और मौजूदा सूरत हाल में भी कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। कन्फ्रंटेशन, लड़ाई झगड़ा हल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनकी आरा मुख्तलिफ हैं। आज प्रोग्राम में भी हम कोशिश करते रहे कि मुस्लिम लीग नून के लोगों से जरा इस पर बात करें, लेकिन काफी लोग इससे एब्सटेन करते दिखाई दिए। कई लोगों ने यह कहा कि अभी हमें क्लियर ही नहीं है कि कौन सी पॉलिसी डोमिनेट करेगी, कौन क्या पोजीशन हमें लेना होगी। सब कुछ वक्त जो है वो आज मांगते दिखाई दिए और माजरत करते रहे। और प्रोग्राम में शिरकत करने से भी जो है वो उन्होंने कहा कि शायद एक वजह यह भी है कि अभी हम क्लियर कट इस पर पोजीशन नहीं ले सकते। तो ये कुछ सूरत हाल रही है। क्या होने जा रहा है, ये सब सूरत हाल वाज़ेह हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो बात की जा रही थी कि वो जाएंगे और जाकर मियां साहब को मनाएंगे, ये बात दुरुस्त साबित हो रही है। वो यही पैगाम लेके जा रहे थे। खान साहब की गवर्नमेंट ने उन्हें रोका, ये भी दुरुस्त साबित हुई कि शायद गवर्नमेंट इसलिए रोकना चाहती थी, उन्हें पता था कि अगर ये चले गए तो आगे क्या होगा। इस तमाम दिलचस्प सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं इरशाद भट्टी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सलीम बुखारी साहब, सीनियर तज्जियाकार, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे। और सेनेटर फैसल वाडा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वाडा साहब कराची से हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद होंगे। मैं जरा आज आपको थोड़ा सा पहले ये दिखाना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है जो बात की है पीडीएम से मुतालिक, जरा वन बाय वन कुछ चीजें सामने रखते हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन लेके आएंगे। पीडीएम से मुतालिक सुनवाइएगा। कोई पार्टी पीडीएम में अकेली मजाज नहीं है कोई फैसला देने की, निकालने की या रखने की। पीडीएम का एक मंशूर है तो उनकी मुशावरत से फैसले होते हैं। ठीक, अब जरा ये भी सुनाइएगा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होने की हैसियत से जो उन्होंने बात की है। पार्लियामान में मुझे बाकायदा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया गया है और ये तमाम ऑपोजिशन पार्टीज ने मेहरबानी की, अल्लाह ताला के फज़ल करम से मुझे मियां साहब ने नॉमिनेट किया। और मैं तो मेरा ये पार्लिमानी मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि मैं तमाम पार्लिमान के अंदर जो ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे बाकायदा हम मशवरा करें, मशवरे के साथ हम लाएमल इख्तियार करें। और पीडीएम में अगर थोड़ी वो तकसीम हुई है तो हमारे पास ये एक फोरम है पार्लियामान के अंदर
ٹھیک. اور ایک پوائنٹ اور جو اس پر انہوں نے کہا کہ میں وہاں جاؤں گا, جا کر میاں صاحب کو مناؤں گا, پھر اس کے بعد ڈسکشن کو ہم ذرا اپنے پینلسٹ سے جو ہے وہ شروع کریں گے. کیا ہم ماضی کے قیدی رہیں؟ دیکھیے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ کانفرنٹیشن از ناٹ آور پاتھ, اٹ ہیز ٹو بی کنسلٹیشن. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. نواز شریف از اے اسٹیٹسمین آف ہائیسٹ آرڈر. نمبر 2, مجھے ان کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے فار دا نیشنل انٹرسٹ, میں یہ کروں گا بیکاز اٹ از مائی نیشنل ڈیوٹی. فیصل صاحب آپ سے شروع کروں گا. کیا آپ لوگوں کو پتا تھا کہ شہباز شریف صاحب اسی لیے باہر جا رہے ہیں کہ باہر جائیں آئیں اور میاں صاحب کو منائیں, تو آپ کی گورنمنٹ نے پورا زور لگایا کہ شہباز صاحب باہر نہ جا سکیں؟ بہت شکریہ عادل صاحب. دیکھیں عادل صاحب, گورنمنٹ نے جو شہباز شریف صاحب کو روکا ہے وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, اس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں, کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں, اور کیونکہ بانڈز بھر کے بھی نواز شریف ملک سے مفرور ہو گئے, اشتہاری ہو گئے اور بھاگ گئے, تو ایک ہی گھر کا جب بھائی یہ کام کر سکتا ہے اور اس کے بعد قانون بھی کچھ نہیں کر پاتا, ہم بھی نہیں کچھ کر پا رہے, تو پھر ہمارے پاس کیا راستہ ہے کہ ایک آدمی کے اکاؤنٹ, شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن آئی ہے جس ٹرانزیکشن کا سر اور پیر نہیں پتا, اس کے بعد بھی وہ باہر جانے کی بات کرتا ہے اور باہر آ بھی جاتا ہے. یہ تو خود ایک سسٹم کے اوپر سوال ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, جو بھائی نے کیا نواز شریف نے, اس کا بانڈ جو لکھوایا تھا, اب جو بانڈ لکھوایا تھا اس بانڈ کی ضمانت بھی اس بانڈ کو لکھوانے والے دیں, سمیت گورنمنٹ بھی اپنا رول پلے کرے, سمیت کورٹ بھی اپنا رول پلے کرے, بلائے نواز شریف کو کہ وہ تو بھاگ گیا. تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی قتل کرے گا ایک بانڈ لکھے گا, یا یہ اپلائی سے نواز شریف پہ ہوگا, یا پاکستان کا قانون نواز شریف کے لیے کچھ اور ہے اور آپ کے میرے لیے کچھ اور ہے. ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے. یہ تو ایک آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے جو نواز شریف کے لیے قانون کچھ اور ہے. فیصل صاحب, یہ تو آپ لوگوں کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ لوگ اس لیے نہیں جانا چاہتے, انہوں نے گارنٹی دی تھی میاں صاحب کی, میاں صاحب نہیں آئے, یہ چلے گئے تو ہمارا نیریٹو کمزور ہو جائے گا, پی ٹی آئی کا سارا کچھ. دیٹ بینگ سیڈ, آنیسٹلی یہ بتائیے گا کہ کیا یہ خیال آپ لوگوں کا بھی تھا کہ یہ وہاں گئے تو صرف اور صرف یہ مسئلہ نہیں ہوگا, بلکہ یہ کوشش کریں گے کہ میاں صاحب کو منائیں, اور جس کنسلٹیٹو پروسیس کی بات کر رہے ہیں اس میں کچھ کامیابی ہو سکتی ہے؟ عادل صاحب دیکھیں, جو پروگرام کے اندر اللہ کی مہربانی جو ریکارڈ کا حصہ پہلے ہی میں نے بنایا ہے وہ تو مفرور ہے, بھگوڑا ہے, اس نے نہیں آنا. نمبر 2 یہ کہ شہباز شریف ایکچولی نون لیگ کا پریزیڈنٹ بھی ہے قانونی طور پہ, اور اپوزیشن لیڈر بھی ہے. باقی مریم نواز کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے, اور آدھی پارٹی ان کے وہاں نوکری کرنے کے لیے نوکروں کی طرح ہاتھ جوڑ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. نہ شہباز شریف جو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوگا, نہ حمزہ کھڑا ہوگا, نہ چودھری نثار ٹائپ لوگ کھڑے ہوں گے. تو ایکچولی تو جو رن کرنا ہے اس سسٹم کو, اور پلس مریم نواز کنوکٹڈ ہے, اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے آگے, وہ الیکٹ نہیں ہو سکتی, نواز شریف الیکٹ نہیں ہو سکتا, کنوکٹڈ ہے. شہباز شریف کے اوپر بھی کیسز ثابت نہیں ہوگا, کنوکٹڈ نہیں ہے. جس دن کنوکٹ ہوگا تو اس کا چانس بھی ختم ہو جائے گا, لیکن آج کے دن میں تو رن کے اندر صرف شہباز شریف ہے جو اس پارٹی کو لے کے آگے نکل سکتا ہے. تو یہ تو جھگڑا ان کا انٹرنل ہے, اور یہ بات تو 5 دن پہلے جب یہ کبھی کسی نے سوچی نہیں تھی تو آپ ہی کے چینل پہ میں نے بتایا تھا کہ حمزہ, شہباز صاحب اور چودھری نثار صاحب وہ نہیں پیچھے ہاتھ باندھ کے بانٹیں گے. اور وہ آپ نے اس کا ریئیکشن دیکھا جب مریم نے جس طریقے سے چودھری نثار کو ٹریٹ کیا, وہ سمجھی کہ وہ بھی خاقان عباسی اور باقی دیگر نوکری پیشہ لوگ ہیں. تو آپ کے پاس سارا کچھ, آپ کی میڈیا کی آنکھ, آپ کے تجزیے, ہمارے تجزیے, فوکاسٹ بیفور ٹائم آپ کو پتا چل رہی ہے, وہی ہوتی جو نظر آ رہی ہے. چلیں اوکے, ابھی آپ وہی پرانی پوزیشن پہ ہیں کہ ٹھیک ہے ایک فیملی اس کی بینیفیشری ہو سکتی ہے, ایک نہیں ہوگی, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو اپنی ایک پوزیشن ہے کہ جی کرپشن کے کیسز اور سارا کچھ, لیکن آپ اس کا جواب نہیں دے رہے کہ کیا ایسا کوئی پروسیس ہو سکتا ہے, یا آپ لوگوں کو بھی ایسا امکان تھا, کیونکہ یہ بات بہت زیادہ ہو رہی تھی. بھٹی صاحب, مجھے آپ کی پوزیشن کا تو پتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ فل سٹاپ اور قومیں بھی جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں. کل کا جو انٹرویو ہوگا آپ کے خیال میں کیا وہ بھی ڈیسائیڈڈ ہوگا کہ میں یہ سب کچھ کہنے جا رہا ہوں, یا پھر کل کا جو انٹرویو ہے شہباز صاحب نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں, کیونکہ وہ جا نہیں سکے, جا کے بات کرنا چاہتے تھے, انہوں نے کہہ دیا بالکل میں جانا چاہتا تھا, میں پاؤں پکڑ کر بھی منانا چاہتا تھا, لیکن آپ کے خیال میں کیا انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے, یا یہ بھی پری پلانڈ انٹرویو کیا ہے کہ بس ٹھیک ہے میں یہ کہنے جا رہا ہوں اور یس یس؟ کیسی اللہ معاف کرے, کیسے ہم بد نصیب لوگ ہیں, کیسا یہ ملک ہے, 22-24 کروڑ کا ملک ہے کہ اس میں 3 بندے ہیں, پوری ہم گھومے جا رہے ہیں. مجھے میرے والدین بچے ان کو نہیں پتا تھا کہ میں بڑا ہو کر تو ہاؤس آف شریف کی گدی نشینی میں, لیکن روزی روٹی ہے.
یعنی کیسا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاؤں پڑوں تو میں قومی جمہوریت میں، یعنی ایک کیا وہ چی گویرا ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، اور یہ کیا نیلسن منڈیلا ہیں کہ وہ فائٹر ہیں، اور یہ افہام و تفہیم کے. اس میں کوئی شک نہیں کہ خاندان میں رفٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ خاندان میں لڑائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ گدی نشینی کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف فیملی کی بس ہو گئی ہے. شہباز شریف اپنی فیملی کی بس ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ آف دا ریکارڈ کئی ان کے بچے کہہ چکے ہیں کہ جب بھی کوئی ہوتا ہے جدہ جانا ہوتا ہے، نواز شریف صاحب اپنے بچوں سمیت کاروبار سمیت پہنچ گئے لندن، وہ بچوں سمیت کاروبار سمیت پہنچ گئے، ہم پھنس گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رولا ہو رہا ہے. میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز اور حمزہ، فل سٹاپ کاما، انورٹڈ کاما، سارا کچھ طے شدہ ہے، گڈ کا بیڈ کا پہلے دن سے. کیوں؟ انقلاب مزاحمت کھیل کے دیکھ لیا، پی ڈی ایم بنا کر دیکھ لی، 26 نکات، جمہوریت، سویلین بالادستی، ایک سینٹ کی اپوزیشن لیڈری پہ کام ختم ہو گیا. پی ڈی ایم تو انہوں نے کہہ دیا نا، انہوں نے کہا کہ کوئی کسی کی جماعت کو نہیں نکال سکتا. ہاں تو لیکن بنا کے دیکھ لی. لیکن مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں اس پی ڈی ایم کے سامنے شاہد خاقان صاحب کہتے ہیں کہ بقول اعتزاز احسن اس پی ڈی ایم کے ذریعے وہ اپنا ایجنڈا کرنا چاہتے تھے. ہم اس ایجنڈے کے آگے مزاحمت کی. باقی ساروں نے اپنے اپنے داؤں پہ ہیں. پیپلز پارٹی اپنے داؤں پہ ہے، نون اپنے داؤں پہ ہے، مولانا صاحب اپنے داؤں پہ ہیں، اے این پی اپنے داؤں پہ. اچھا، جلد سے جلوس ریلیاں نکال، پی ڈی ایم بنا کے دیکھ لی، جلد سے جلوس ریلیاں نکال کے دیکھ لی. گجرانوالا کا جلسہ آپ کو یاد ہوگا، جنرل قمر جاوید باجوہ، بجلی کا بل بھی ذمہ دار آپ، ڈی جی آئی ایس آئی آپ. یعنی ایک مجرم اشتہاری، عدالتیں جنہیں بلا رہی ہیں، اخلاقی طور پر جو علاج کروانے گئے تھے وہ وہاں سے بیٹھ کے کیا فرما رہے ہیں، کیوں دباؤ. وہ دیکھ لیں، نعرہ بغاوت بلند کر دیا. عدلیہ اسٹیبلشمنٹ پر چڑھائیاں کر کے دیکھ لی ہیں. دونوں بھائیوں پر چونکہ کیس ہیں، ایک مفرور ہے، ایک ضمانت پہ ہے، خاندانوں پر کیس ہیں، سروائیول کا مسئلہ ہے، آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ کا پروگرام ہے. 2023 کا الیکشن چاہیے فیئر، اور ان کو ذہن میں ہے کہ فیئر الیکشن مل گیا تو ہم جیت جائیں گے. اقتدار میں واپس آنا ہے اور پارٹی اور اقتدار کی گدی جو ہے یہ اپنی اگلی نسل تک پہنچانی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سٹیئرنگ بدلتے ہیں ہمیشہ سے. بھائی جان علاج کروانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بھائی جان کو علاج کروانے کے لیے بھیجا جانا چاہیے. بھائی جان جو ہے نا وہ نہیں مان رہے. بھائی جان قرآن پہ حلف لے کے تو مان گئے ہیں. بھائی جان جو ہیں وہ لندن نہیں جائیں گے. بھائی جان لندن چلے گئے ہیں. یہ سٹیئرنگ کا معاملہ ہے، آگے پیچھے کا معاملہ ہے. لیکن بٹی صاحب یہ بتائیں نا، کل کا انٹرویو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ یہ بھی نہیں پلاننگ سے میں غلط ہو سکتا ہوں، یا پھر وہ انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کی؟ میری غلط ہو سکتا ہوں. 40 سال سے یہ کیا ہے. پہلے ان کے ساتھ چودھری نثار صاحب تھے، وہ اب نہیں ہے. سنا ہے جو بقول جاوید چودھری صاحب کا کالم ہے شہباز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں، تو اس میں وہ 3 نکاتی ایجنڈا جو ہے اس میں یہی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب مان گئے خیر سے، اگر وہ تو پھر خاموش رہ سکتے تھے. انٹرویو کیوں دیا انہوں نے؟ کیوں؟ جس طرح کام چل رہا تھا اس طرح تو یہ پیغام دینا ہوتا ہے، پیغام دینا ہوتا ہے ریلیونٹ سارے پورے آپ سارے سٹیک ہولڈرز کو کہ میں ہوں. یہ وہی تھے نا جو کہتے ہیں میں ایک الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن چکا ہوں، کابینہ کے نام فائنل کر چکا ہوں، اور باقی 12 ملاقاتیں جنرل کیرنی کے ساتھ برقعے میں، مفاہمت بیانیاں شیانیاں، یہ سارا. مریم نواز صاحبہ نے 6 مہینے پہلے کیا کہا تھا؟ ہم اپنا کام کر چکے. مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہم اپنا کام کر چکے، ہم اپنا سارا. اب ہم نے شہباز شریف کو موقع دیا ہے. یہ چند مہینے پہلے فرمایا جب شہباز شریف دوسری مرتبہ مذمت. تو یہ بدلتے رہتے ہیں اپنی سروائیول کے لیے، ریلیونٹ رہنے کے لیے، اپنی گدی نشینی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے، اپنے کیسوں کے لیے، اپنی جمہوریت کے لیے. آپ یہ بتائیں نا، اگر یہ سب کچھ پلانڈ ہے تو پھر ان کو اگر کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا تو انہیں سامنے آ کر کیسے نقصان نہیں ہو رہا؟ نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ 3 سال گزر گئے عمران خان صاحب کے، 4تھا سال آ گیا، اس کے بعد 5واں سال الیکشن کا ہے، وہ آ نہیں سکتے. مریم نواز صاحبہ ضمانت پہ ہیں، بچے آ نہیں سکتے. الیکشن مہم کون سے سارے حربے آزما چکے، پیپلز پارٹی علیحدہ ہو چکی، پی ڈی ایم ٹوٹ چکی. اب کرنا کیا ہے؟ اب چونکہ انقلاب کے غبارے سے ہوا ٹھس ہو گئی تو اب کرنا کیا ہے؟ اب پاؤں پڑنا ہے. ایک ہاتھ گریبان پہ، ایک ہاتھ گھٹنوں پہ. پہلے گریبان کو پکڑنا، پھر گھٹنوں کو پکڑنا. اب وہی ساری چیزیں. یہ کوئی آدرش یا اصولوں کی جنگ تھوڑی ہے، یہ اپنے فائدے کی جنگ ہے. اور ایک یہ میری بات ہو سکتا ہے میں غلط نکلوں، لیکن یاد رکھیے گا، مجھے یقین ہے کہ صحیح نکلوں گا. ایک فل سٹاپ کاما یہ ان کا طے شدہ ہوتا ہے اور اس کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں. اب سارے سٹیک ہولڈر کو سارے مل کے جاؤ، ایک عمرانی معاہدہ، ایک قومی حکومت،
مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب مخالف بیانیاں بند کر دیں, پیچھے چلے جائیں, حمزہ بھی پیچھے چلے جائے, میں 3 نکاتی ایجنڈے پہ میں اور چودھری نثار صاحب آگے بڑھ کے کریں, اور 3 نکاتی ایجنڈا کیا ہوگا. سے تو وہ ابھی چودھری نثار صاحب پر تو ابھی وہ بات ہی کوئی نہیں کر رہے نا. فیصل واڈا صاحب, کیا کسی عمرانی معاہدے کی گنجائش ہے پاکستان میں, اور کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ تمام کی تمام اپوزیشن جو ہے اس وقت اس کے ساتھ آپ کی ایک کنفرنٹیشن ہے, وہ ظاہر ایک بحث ہے, آپ لوگ کہتے ہیں ان پہ کیسز ہیں, ان کے ساتھ اگر ہم لیجسلیشن کی بات کریں تو یہ اپنے لیڈرشپ کے کیسز ختم کرانا چاہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ جب بھی بیٹھے ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں NRO لینے آئے ہو, ان تمام چیزوں کو ایک طرف کر دیں. اب ظاہر ہے جو آپ کا 3 سال کمپلیٹ ہو رہا ہے, آپ کی اکانومی بھی جو ہے 3.9% آپ اس کو کلیم کر رہے ہیں. اب اس صورتحال کے اندر آگے جو قانون سازی آپ نے کرنی ہے, جو وعدے آپ کر آئے تھے, وہ آپ کیسے پورے کریں گے؟ اگر ہم اس سیاست کو ایک طرف بھی کر دیں تو آپ کو پارلیمان کے اندر تو اپوزیشن کی ضرورت پڑے گی نا قانون سازی کے لیے. دیکھیں عادل عباسی صاحب, سب سے پہلے تو ہم 3 مین پوائنٹس کو کور کر لیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جو اپنے کلپ میں دکھایا, نواز شریف کے میں پیر پڑ جاؤں نیشنل انٹرسٹ کے لیے یہ شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں, تو کیا ہم اس بیانیے کو اس طرح سمجھیں ہمیشہ کی طرح کہ نواز شریف کا بیانیہ اور انٹرسٹ اینٹی پاکستان ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اینٹی نیشنل انٹرسٹ ہوگا تبھی آپ پیر پڑیں گے نا, اگر آپ کا فورن نیشنل انٹرسٹ ہوگا تو آپ پیر کیوں پڑیں گے؟ تو اس کا مطلب شہباز شریف نے بیچ میں خام خیالی کے اندر اصلی بات کر دی کہ یہ اینٹی پاکستان, اینٹی نیشنل انٹرسٹ جو ہے ان کا, اس کو رہے گا مجھے پیر پڑنا پڑے گا. میں تو اس کو اس طرح لیتا ہوں, ورنہ یہ سٹیٹمنٹ بنتی نہیں ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے مجھے پیر پڑنا پڑے گا تو میں پڑ جاؤں گا. اس کا مطلب نواز شریف کا انٹرسٹ سر, مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ میں مجھے اس لیے پاؤں پڑنا پڑ جائے گا کہ ان کے بقول اس وقت صورتحال خراب ہے, ملک آگے نہیں بڑھ رہا, معیشت بہتر نہیں ہے, اس وقت جو ہے وہ ساری کی ساری اپوزیشن دباؤ میں ہے, اس لیے میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اتنا اسٹرانگ پوزیشن اس وقت نہ لیں, ہمیں جو ہے وہ مشاورتی عمل بڑھانا ہوگا اور سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. وہ غالباً اداروں کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں. عادل عباسی صاحب, میں آپ کی ڈیبیٹ کو لے لیتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اٹیک کرنا اپنی عدلیہ کے اوپر اور اپنی فوج کے اوپر چھوڑ دیں نواز شریف صاحب, کیونکہ پاکستان کی اکانومی نہیں چل رہی. تو پاکستان کی اکانومی چلانے کے لیے ہمیں نواز شریف جو مجرم ہے, جو اشتہاری ہے, جو بھگوڑا ہے, جو کنوکٹڈ ہے, جو مجرم ہے, اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اٹیک کرنا بند کر دو تو اکانومی چلے گی. ورنہ جو تم اٹیک اپنے لیے کر رہے ہو کہ فوج کو بھی گالیاں دے رہے ہو, عدلیہ کو بھی گالیاں دے رہے ہو, اس سے تمہیں تو فائدہ ہو جائے گا, ہمیں نہیں ہو رہا. تو میں آپ کے اس بیانیے کا بھی مطلب یہ لوں گا. دوسرا عادل صاحب یہ کہ مجھے اس ملک کے اندر اب سمجھا دے, کیونکہ میں تو اسٹوڈنٹ ہوں پالیٹکس کا, جس ملک میں حاضر چیف جسٹس آف پاکستان شراب سر عام پکڑتا ہے اور شام کو اس کی لیب رپورٹ آتی ہے کہ یہ شہید ہے, اس ملک کے اندر کیا عدل, کیا انصاف, کیا انٹرسٹ, کیا نیشنل انٹرسٹ, کیا نواز شریف, کیا زرداری, کیا پاکستان اور کیا عمران خان؟ ہم نے تو قوم کو کچلنے کا ٹھیکہ لیا ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی, اور ہم نالائق اور نااہل اس لیے ہیں کہ ہم 3.94 کی گروتھ دکھا رہے ہیں. تو آپ کا بھی سوال ہم سے یہ ہوتا ہے عادل صاحب کہ ہم کلیم کر رہے ہیں, اگر ہم لکھتے ہیں 1% ہے تو آپ کہتے ہیں نالائق اور نکمے ہیں, 3.94 کر دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ کلیم کر رہے ہیں, اگر گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ بڑھ جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ کلیم کر رہے ہیں, اگر ٹیکسٹائل کا پیکج کاروباری بولتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہم نے اس کو سکھایا ہے, اگر لیبر شارٹ ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اگر عمران خان کمپرومائز نہیں کرتا, اپنے لوگوں کا احتساب کھولتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم فارورڈ بلاک سے ڈر گئے, اگر عمران خان جہانگیر ترین, زلفی بخاری, XYZ کے اوپر چارج لگا دیتا ہے تو کہیں گے وکٹمائز کر رہا ہے, اگر ان کو ریلیز کر دے گا تو کہیں گے کہ ڈر گیا ہے. تو ہمیں تو آپ نے کسی حال میں جینے نہیں دینا. نہیں, آپ میں ذرا مس کر گیا, میں تھوڑا آپ کا آڈیو کا مجھے ایشو تھا, آپ کیا اپوزیشن کی بات کریں, میڈیا کی بھی بات کریں؟ نہیں سر, اپوزیشن کی پوائنٹ آف ویو کی بات کریں. جو وہ میڈیا کا حصہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ گرو ہوا ہے, آپ کہیں گے تو میں نام لے لوں گا, مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے, مجھے تو اس میڈیا کے اس حصے سے بھی کوئی ڈر نہیں ہے. میرے لیے تو جو انہوں نے کرنا تھا وہ بھی کر کے دیکھ لیا, اللہ کی مہربانی ہے, اوقات پہ میں نے ان کو لا کے رکھا. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں تو اس پر اعتراض ہوگا. ایک چیز ضرور ہے کہ انفارچونیٹلی یہاں پر کارکردگی کی بنیاد پر نہیں,
کہ کوئی بھی حکومتیں ہوں اپوزیشن بھی ان کو صرف اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے, اور ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے اور آج بھی یہ ہو رہا ہے, اور اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں کسی چیز کی تعریف نہیں کی جاتی. ایک منٹ اگر آپ دے دیں. جی میں ذرا بریک لینی ہے جناب, مجھے ایک سیکنڈ دے دیں سر. جی فیصل صاحب. عادل صاحب دیکھیں, میری ریکویسٹ یہ ہے سر کہ آپ ایک نظام ہے جو 65 سال سے تشکیل کیا گیا اور اس میں غنڈہ گردی, بدماشی اور پیسے کا راج رہا اور ناانصافی کا راج ہے, اسی لیے پالیٹکس میں 2 پارٹی سسٹم رہا. اب اس کو ختم کرنے کے لیے عمران خان صاحب والی شرافت اور درس سے کام نہیں چلے گا. اس کے لیے آپ کو وہی غنڈہ گردی, وہی بدماشی کرنی پڑے گی نظام کو بدلنے کے لیے. عدل آپ کو دلوانے کے لیے, عدل کا قانون بنانے کے لیے میجورٹی آپ کے پاس نہیں ہے. 18ویں ترمیم ہمارے سر پہ لا کے کھڑی کر دی ہے. تو آپ کریں گے کیا؟ دیکھیں فیصل صاحب, آپ پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی کے اندر ہے, گورنمنٹ کے اندر ہیں, آپ کیسے جو ہے وہ اس کو چینج کریں گے؟ اپوزیشن سے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ساری کی اپوزیشن چور ہے, آپ اس کے ساتھ نہیں چلیں گے, نظام میں آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے, لیجسلیشن آپ کر نہیں سکتے, تو پھر آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ مطلب پھر تو صرف بیانات کی حد تک ریفارمز ہوں گی, اس میں ویسے تو کوئی حل نہیں ہے. عادل عباسی صاحب, ہم نے قوم کو یہ دکھانا ہے کہ جی ہم نے یہ بہتری کی. جب ہمیں ملی حکومت کیا ہوا, کووڈ میں کیا حالات تھے, اکانومی کتنی ڈراپ تھی, کتنے قرضے تھے, یہ سب کچھ کر کے مہنگائی جو ہمیں جہیز میں ملی, اگر وہ بھی کنٹرول کرنے کے بعد, احتساب کمر کھولنے کے بعد بھی اگر عوام سمجھتی ہے کہ ان چور ڈاکو لٹیروں کو کندھے پہ لا کے بٹھانا ہے, تو ہماری حکومت کمزوری نہیں ہے, ہماری کمزوری ہے پاکستان اور اس کا نظام کو بدلنے کا. اور اگر اس کے اندر ہم ناکام ہو جاتے یا ہم اپنے پوائنٹ آف ویو نہیں پٹ اکراس کر سکتے, تو ہمیں پھر اس لوڑی لنگڑی حکومت میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے ابھی آپ پچھلے دنوں بلیک میلنگ دیکھ رہے ہیں, پنجاب گرا دیں گے, پنجاب گرا دیں گے, پنجاب گرا دیں گے. پنجاب از ناٹ مائی ویکنیس. یو وانٹ ٹو فال دی گورنمنٹ, آپ کل پنجاب گرائیں, ہم کل فیڈرل گرا دیں گے. ہماری گورنمنٹ از ناٹ دی ایشو, نہ ہم پیسہ کما رہے ہیں, ٹھیک, نہ ہم دولت کما رہے ہیں, نہ ہم ملک دشمنی کر رہے ہیں, نہ مجھے ایک بریک لینی ہے. سارے سوال آپ کی اس گفتگو سے اور اٹھے, لیکن ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد سلیم بخاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, ان سے ذرا بات کریں گے اور پھر کچھ اور ایشوز پہ بات کریں گے آفٹر دس. ویلکم بیک. بخاری صاحب, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں مشاورت, مفاہمت, مصلحت, بھائی کو منانا پڑا منا لوں گا, آگے بڑھنا ہے, کنسلٹیشن. آپ نے کیسے دیکھا ہے ساری صورتحال کو؟ منا لیں گے, نہیں منا پائیں گے, مل کے ہے یہ سب کچھ, یا شہباز شریف صاحب اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا, میں نے یہ 2-3 سوال ایک ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کا. میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ مجھے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی, اس لیے کہ میں ایک میٹنگ میں تھا. دیکھیے, جہاں تک شہباز شریف کا تعلق ہے, جتنا کچھ میں جانتا ہوں میری چھوٹی سی عقل کے مطابق, وہ اپنے منہ سے نہ کوئی الفاظ ایسا نکالتے ہیں, نہ کوئی حرکت ایسی کرتے ہیں جس کی اپروول جو ہے نواز شریف صاحب سے نہ ہو. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ کبھی میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا کہ ان کا کوئی اور بیانیہ ہے اور نواز شریف کا کوئی اور بیانیہ ہے, اس لیے کہ خود بہت اچھی طرح سے شہباز شریف صاحب کہتے بھی ہیں اور سب کے سامنے کہتے ہیں کہ نہ میرے بھائی جیسا کوئی بھائی ہے, نہ اس جیسا کوئی پرائم منسٹر ہے, نہ اس جیسا کوئی سیاستدان ہے. جب تک وہ زندہ ہے اسی کا بیانیہ چلے گا اور کوئی بیانیہ نہیں چلے گا. اس کے بعد میرے خیال سے اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی. اور یہ مفاہمت کی جو بات ہو رہی ہے, یہ ایک براڈر پرسپیکٹو میں ہے. وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہاں سے انیشیٹ ہوئی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے وہ کیسے عملی جامہ اس کو پہنایا جائے گا. یہ خیر ابھی چونکہ آنے والی باتیں ہیں, اس کا تذکرہ بعد میں کر لیں گے. میں نے کچھ گفتگو واڈا صاحب کی سنی تھی جو ہمارے دل میں بڑے ادب ہے, ان کے لیے بڑا احترام ہے, لیکن کچھ باتیں ان کی ایسی ہیں جن کا رسپونڈ کیے بغیر گزارا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ان کو فوری طور پہ ان جرنلسٹوں کے نام لینے چاہیے جن کی انہوں نے ابھی دھمکی دی کہ میں نام لینے سے ڈرتا نہیں ہوں, تو نام تو بالکل لینے چاہیے. اسی طرح انہیں ان ججز کے بھی نام لینے چاہیے جن کے بارے میں ان کی پارٹی کہتی ہے کہ بریف کیس لیتے رہے اور خود یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ شہد کی بوتل بن جاتی ہے شراب کی بوتل. تو نام لینا بھائی صاحب, تھوڑی سی جرت کا مظاہرہ تو ضرور کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو نواز بیشنگ سے گورننس ٹھیک ہو رہی ہے یا بہت بڑا کثیر سرمایہ ریکور ہو گیا ان کی کرپشن کا, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر صرف گالی دینے سے یا ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے کوئی کام حل ہوتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ جناب غنڈہ گردی سے کام چلے گا, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. تو غنڈہ گردی کو ذرا ڈیفائن کر دیں کہ وہ کیسے کریں گے, وہ کیسے ہوگی. اور دوسرا میرا مشورہ انہیں یہ ہے کہ عوام کے ووٹ کو گالی نہ دیں پلیز, خدا کے لیے. انہوں نے ہی آپ کو لا کے بٹھایا یہاں پر, جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ڈاکو اور لٹیرے لا کے بٹھا دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا احتیاط ضرور کرنا بہت ضروری ہے. ان کی آواز بڑی گھن گرج والی ہے اور بہت اچھی آواز ہے, لیکن اگر زمینی حقائق سے ان کو ذرا تھوڑا سا میری کر لیا جائے تو یہ بہت
کمال کے لیڈر ہے اور کمال کے لیڈر ہونا چاہیے ان کو. دوسری بات یہ کہ جو سب سے بڑا نعرہ تھا پارٹی کا وہ یہ تھا کہ ہم غریب آدمی کے مسائل حل کریں گے. واڈا صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کیا غریب آدمی کے مسائل حل ہو گئے؟ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ عمران خان کا واحد سلوگن یہ تھا کہ احتساب شروع ہوگا مجھ سے، پھر میرے وزراء سے، پھر بنی گالا سے. کیا یہ وعدہ پورا ہو گیا؟ یا جن لوگوں کے خلاف ایسا ہے کوئی ابھی تک عملی فیصلہ بھی ہوا یا صرف ابھی تک یہ بات چیت چل رہی ہے؟ یہ چند سوال میرے واڈا صاحب سے ہیں، وہ مناسب سمجھیں تو جواب دیں. میں اس کے جوابات واڈا صاحب سے لے لوں گا، لیکن ذرا اگر آپ مجھے کیونکہ میں ذرا شہباز شریف صاحب کے اس حالیہ انٹرویو پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. واڈا صاحب پہ آپ نے بات کی اس کا جواب ضرور دیں گے. یہ ذرا سنوائیے گا شہباز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کے حوالے سے کیا بات. She is now a politician. Time is on her side. I'm telling you, چاہے وہ حمزہ ہے وہ جو 21 مہینے جیل کاٹ کے آیا ہے، چاہے کوئی اور ہیں پیپلز پارٹی سے، ANP سے، اپنا عوامی پختون ملی پارٹی سے، جماعت اسلامی سے، JUI سے، جمعیت علماء پاکستان، جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی عوامی خدمت کے لیے جو ان کے بہترین جو ان کو لوگ ہیں وہ میدان میں اتاریں. اور بخاری صاحب ذرا اس کا بھی جواب دیجئے گا کہ سوال مریم صاحبہ کا پوچھا کامران خان صاحب نے اسپیسیفک ٹو دی پوائنٹ، اور انہوں نے اتنی تفصیل بتائی اور ساتھ میں حمزہ صاحب کا بھی نام لیا. یہ بات تو چلے آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ اپنے بھائی سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، لیکن بچوں والا معاملہ تو سنجیدہ لگتا ہے. بچوں والے معاملے میں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں گرومنگ کی ضرورت ہے. اپنے والد صاحب سے بھی، مجھ سے بھی، میں چاچا ہوں ان کا، اور کافی انہوں نے اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کر دیا کہ ابھی تو اس طرح تو بہت لوگ ہیں لسٹ میں جن کو مستقبل میں سیاست میں ایک مثال دے دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک پارٹی کی نیشنل وہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہو رہی تھی اور نواز شریف صاحب بھی لائن پر تھے، جس میں مریم نواز صاحبہ نے کچھ تھوڑا سا تلخ کہہ لیجئے یا کچھ روڈ کہہ لیجئے، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، بات کی تو جس بری طرح سے، اور وہ تھی حمزہ کے بارے میں، تو جس بری طرح سے نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کو سنب کیا اور یہ کہا کہ وہ حمزہ سے سیاست سیکھیں. ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، اگر اس کا کچھ مطلب ہے تو شاید آپ کے سوال کا جواب اس میں ہو. سر لیکن مجھے ایک اور چیز سمجھا دیں. چلیں اگر میں اس آرگیومنٹ کو بھی مان لوں جو آپ دے رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ حمزہ سے سیاست سیکھیں، ادھر شہباز صاحب جو ہے وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، ادھر شہباز صاحب PDM میں کہتے ہیں کسی پارٹی کو نہیں نکلنا چاہیے، کوئی ایک پارٹی کو نہیں نکالا جا سکتا یا کوئی نہیں نکال سکتا. دوسری طرف جو شہباز صاحب کی پوزیشن ہوتی ہے اس کو مریم صاحبہ کہتی ہیں ہماری پارٹی پالیسی وہ ہے جو شاہد صاحب کہہ رہے ہیں. شاہد صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں جو پارٹی کے قائد میاں صاحب کہہ رہے ہیں. سو ایک چیز ہوتی ہے کہنا اور ایک چیز ہوتی ہے کرنا. عملی طور پر تو شہباز صاحب جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پا رہا. تو جو حمزہ صاحب ہیں ان سے کیا مریم صاحبہ سیاست سیکھیں گی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، جتنی میں نے سیاست کور کی ہے وہ یہ کہ ہر ایک پارٹی کے اندر جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں وہ بیڈ کاپ گڈ کاپ تو خیر غلط اصطلاحیں ہیں، لیکن ایک ایسا ہوتا ہے جو ہارڈ سٹانس لیتا ہے اور دوسرا ایک ایسا شخص ہوتا ہے یا ایسا لیڈر ہوتا ہے جو اوپن رکھتا ہے راستے کو بات چیت کرنے کے لیے. اب آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ آپس میں ان کی لڑائی ہے 40 سال سے ہم سن رہے ہیں. یہ خاندان آپ کے خیال میں بچوں پر بھی اختلاف نہیں ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اختلاف نہیں ہے، یہ تو میں کہہ ہی نہیں سکتا اس لیے کہ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی پارٹی جس کے اوپر ایک آواز ایسی ہے جس کے کہنے سے، جس کے شٹ اپ کال دینے سے سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس وقت تک مجھے یہ کوئی بہت سیریس پرابلم نہیں. چلیں ٹھیک ہے. واڈا صاحب کوئکلی اگر آپ رسپونڈ کر دیں پھر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. جو بخاری صاحب نے آپ کی طرف گورنمنٹ کی طرف بات کی ہے. عادل صاحب دیکھیں، سلیم بخاری صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں اپنا کولیگ کہتے ہیں، لیکن وہ میرے لیے ہمیشہ سے قابل عزت میرے بڑوں میں، اور جب میں نے کیریئر سٹارٹ کیا تو بخاری صاحب نے میری کافی دھلائی بھی کی ہے ٹی وی کے اوپر، اور میں ان کا مشکور ہوں کہ ان سے میں سیکھا ہوں اور بہت عزت کرتا ہوں. یہی ارشاد بھٹی صاحب ہیں، یہی عارف بھٹی صاحب جیسے لوگ ہیں جو کرٹیسائز کرتے ہیں اور ہمیں ٹھیک بھی کرتے ہیں، صحیح بھی کرتے ہیں، اور ہم ان سے سیکھتے ہیں. تو آئی ریئلی لک اپ ٹو سلیم بخاری صاحب اور ایسے جتنے بھی لوگ ہیں. ٹھیک ہے سر. دوسری چیز یہ کہ میں نام لیتا ہوں، ثاقب نثار صاحب نے شراب پکڑی ایک جگہ کو ریڈ کر کے جب وہ حاضر چیف جسٹس تھے، اور ان کی بڑائی یہ تھی کہ انہوں نے پکڑی، لیکن جب انہوں نے اس کی لیب ٹیسٹ کرانے بھیجی تو شام کو رپورٹ آئی
صوبہ سندھ سے کہ وہ شہد نکلا ہے. تو جب چیف جسٹس آف پاکستان کئی چیزوں کو چاہتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں پکڑ کے بھی پروف نہیں کر سکتا اس ملک کے اندر, تو میرے اور آپ کے لیے تو ادھر قانون سے ریکور کرنا, قانون سے چیزیں کروانا, قانونی ایکسپرٹیز کے تھرو کنوکشنز کروانا ناممکن ہے بخاری صاحب. اور یہی وہ فرسٹریشن ہے کہ کرایہ دار گھر کے اندر ہوتا ہے اور مالک مکان بھیک مانگ کے مر جاتا ہے لیکن اس کو گھر کبھی نہیں ملتا. ایک دوسرا آپ نے کہا کہ میڈیا کے اندر دیکھیں بخاری صاحب, ایک بہت مٹھی بھر لوگ ہیں اور وہ مٹھی بھر لوگ پولیٹیشنز میں بھی ہیں, وہ سیاستدان میں بھی ہیں, جوڈیشری کے اندر بھی ہیں, فوج میں بھی, دنیا کا ہر انسان کے اندر ایک مٹھی بھر انسان ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بائس جو لفافوں سے بند کے آگے بڑھتے ہیں. آپ جیسے لوگ نہیں, یا ارشاد بھٹی صاحب جیسے لوگ نہیں جنہوں نے قربان کر دی اپنی نوکریاں بھی سچ بولنے کے لیے, اسی لیے آپ کی بہت عزت کرتے ہیں. اور آپ اس سے سخت زبان بھی میری ذات کے اوپر استعمال کریں گے تو ہمیشہ ادب سے بڑے کی طرح لوں گا, کیونکہ آپ لوگ ایماندار لوگوں میں سے کھرے لوگ ہیں, دل کی بات کرتے, کانسیکوینسز کی فکر نہیں کرتے. اور یہی میں بات کاسرا صاحب کے لیے بھی کہوں گا. آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز, عمران خان صاحب نے جو کہا, بالکل آپ نے کہا کہ ایک ملک کا بڑا مسئلہ ہے جس میں معیشت تھی, جی ڈی پی تھی, گروتھ تھی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, جس سے غریب کا پیٹ نہیں بھرتا. بالکل میں نے صحیح کہا اور یہ آپ صحیح کہتے ہیں. اور پہلے ملک کو بچانا تھا, ملک ٹوٹ جاتا اللہ نہ کرے دیوالیہ ہو جاتا تو پہلے اس کو بچانا تھا, وہ بچایا. اب جو آخری مسئلہ ہے ہمارا تحریک انصاف کی حکومت کا, وہ غریب کی مہنگائی کا مسئلہ. اور اگر اس مسئلے کو جو مجھے جہیز میں ملی, اور میں جہیز کہہ کے اس سے نکل بھی نہیں سکتا ہوں بخاری صاحب, اب مجھے اگر اس کا میں نے ریزالو نہیں کیا تو پھر میں قوم کے آگے کھڑا ہونے قابل نہیں ہوں گا. تو اب سب سے زیادہ ایمفیسس اسی چیز کا ہے. بالکل تیسری چیز جو انہوں نے کہا, عمران خان صاحب نے کہا میرے سے احتساب ہوگا, میرے وزیروں سے ہوگا. ختم ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ وزیروں سے زیادہ لوگوں کے ساتھ احتساب شروع ہوا ہے اور احتساب کا عمل رکے گا نہیں. لیکن میری مجبوری ہے کہ احتساب کے سسٹم بنانے کے لیے, وہ سسٹم کو چینج کرنے کے لیے میرے پاس وہ گنجائش ہی نہیں اسمبلی میں کہ جب میں ذرا سا ہلتا ہوں تو میری ٹانگ کھینچ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک کوئی ہے, مجھے بٹھا دیتا ہے, کوئی مجھے لٹا دیتا ہے, کوئی مجھے دھمکی دیتا ہے. اب میں اس دھمکی سے باہر آنے والا ہوں. آپ کا پوائنٹ آ گیا, ٹھیک ہے سر, بالکل صحیح ہے. اب وقت ختم ہو رہا ہے. ذرا بھٹی صاحب, ایک تو وہ جو میں نے مریم صاحبہ والی بات کی ہے, جو انہوں نے بات ان سے سوال پوچھا مریم صاحبہ کا, اور انہوں نے ساتھ میں پوری تفصیل بتا دی کہ یہ لوگ بھی ہیں. نیچے ہے مسئلہ, وہ مریم صاحبہ جو کر رہی ہیں شہباز صاحب کے لیے وہ پرابلم بنتا ہے, یا پھر نہیں وہ بس ایک ہی آواز آئے گی اور سب ختم ہو جائے گا, یہ معاملہ اسی طرح حل ہو جائے گا, یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ مشکل وقت سے نکل چکے ہیں, اب اچھا وقت آ رہا ہے, اور مخالفین جو ہیں وہ حیران ہیں کہ گروتھ 4% کیسے ہو گئی ہے. اب پرائم منسٹر کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں اکانومی پہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیسی جمہوریت ہے, اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں, یہ ڈبہ بند جمہوریت فرسٹ کاپی. کہ نواز شریف صاحب کی جھولی میں مریم نواز صاحبہ ہیں اور شہباز شریف صاحب کی جھولی میں حمزہ شہباز ہے, باقی پارٹی کدھر ہے, کدھر گئے سارے؟ باقی پارٹی کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ کیوں پریشانی؟ ان کو نہیں پریشانی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, پارٹی ریلیکس ہے. کل محترم احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب نے جب قید کوئی فیصلہ کر دیا تو اس پر کوئی بات نہیں. تو یہ کیسی جمہوریت ہے, یہ کیسا ہے کہ جس میں یعنی ایک بندہ فیصلہ کر دے؟ پاکستانی جمہوریت یہ کیا ہے, یعنی یہ کیا ہے, یعنی ہر جگہ, یہ ایک جگہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں, آپ کیوں, آپ سلیم صاحب کے کیس میں دیکھ لیں, پوری پی ٹی آئی نے کہا کہ عمران خان پی ٹی آئی ہیں, پی ٹی آئی عمران خان ہے, باقی کچھ بھی نہیں. چاروں طرف یہی ہے. یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جس میں اب اگلی نسل ہم نے ان کو بھگتنا ہے, اس کے بعد ان کے بچوں کو بھگتنا ہے, اس کے بعد ان کے بچوں کو بھگتنا ہے, میرے بچوں نے ان کے بچوں کو غلام ہونا, کیوں؟ تو کدھر گئے؟ تبدیل کیسے ہوگا؟ آپ اختلاف کر سکتے ہیں, کون کرے گا؟ پی ٹی آئی دیکھیں ایک آپشن کے طور پہ سامنے آئی پارٹیوں کے, پی ٹی آئی نے بھی بتایا کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی عمران خان, ساری پارٹیوں کے, پی ایم ایل این کا بھی, پیپلز پارٹی کا بھی. یہ کوئی مل ہے, فیکٹری ہے, کوئی ان کی اپنی ذاتی جگیر ہے, کیوں ہے؟ یہ ہے نا رولا. وہاں آتے ہیں, اوباما آتا ہے فارغ ہو کے غائب ہو جاتے ہیں, کلنٹن آتا ہے فارغ ہو کے اپنی ٹرم نکال غائب ہو جاتے ہیں. ان کا کوئی انسٹیٹیوشنز, یعنی نہیں, آدرش, اصول, اخلاقیات, ہم نے اب ہم کس پہ لڑ رہے ہیں؟ ارشاد بھٹی بیٹھا ہوا ہے 8 کے اپنے سارے جمع کر کے کہ مریم نواز صاحبہ ہماری منجدار لے کے چلیں گی, حمزہ شہباز صاحب لگیں گے, نواز شریف صاحب کے پاؤں جب شہباز شریف پڑھ رہے ہوں گے تو اوپر ان کے چہرے کا السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. سوالے کے ساتھ میں ہوں